बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोगों ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, सवालात पूछे, इनफरादी सतह के ऊपर हमने लोगों को हल्का-फुल्का एलैबोरेट भी किया। लेकिन मैंने समझा कि ज़रूरी है कि इस मौज़ू के ऊपर एक भरपूर विलाग किया जाए और इसके बारे में आपको अपनी पोज़ीशन वाज़ेह की जाए। देखिए जब बंदा डिसीव्ड फ़ील करता है, धोखा महसूस करता है कि मैं जिसके साथ खलूस के साथ खड़ा हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया है, तो फिर उसको जो गुस्सा चढ़ता है, वो चिल्लाहट और गुस्सा आजकल खाकसार के ऊपर तारी है। जब पाकिस्तान के अंदर तालिबान की हमायत, और मैं फलान तालिबान की बात कर रहा हूँ, मैं टीटीपी के ख़वारिज की बात नहीं कर रहा। 9/11 के बाद जब उनकी हमायत पाकिस्तान के अंदर अपनी उसकी हमायत करना या उनके लिए आवाज़ उठाना जो था, वो एक अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था। मुशर्रफ साहब नए-नए आए थे, 9/11 हो चुका हुआ था और वो अमेरिका को पाकिस्तान की हवाएँ, फ़ज़ाएँ, मैदान, पहाड़ सब कुछ ऑफ़र कर चुके हुए थे कि लुट लो जो कुछ लुटना जी। उस वक़्त ये कहना कि हमें अफ़गानों के ख़िलाफ़ अमेरिका की पार्टी नहीं बनना चाहिए, ये जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ था। हम मुशर्रफ साहब के दौर में 2 दफ़ा उठाए गए और तीसरी दफ़ा उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा किया और आर्टिकल 6 के मुकदमे के अंदर एडजुटेड जनरल जीएचक्यू पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल साहब हमारे ख़िलाफ़ पिटिशनर बने, ठीक है? और ये जो साकिब निसार है, इसने वो डिस्पोज़ ऑफ किया था मुकदमा और बड़े-बड़े जजेस ने सुना वो मुकदमा, रगड़ा लगा मुझे, अमीर शकील उर रहमान और सलीम बुखारी साहब को, चंगा रगड़ा लगा, ठीक है? अब उस वक़्त हमने ये बीड़ा उठाया, तो अब क्या हुआ, अब तो उन्हें फ़तह हासिल हो गई, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने ये अपने व्लॉग्स के अंदर बार-बार अर्ज़ किया कि 2006 के अंदर जो किताब आई थी ओबामाज़ वॉर, उसके बाद बुश एट वॉर, उसके बाद ओबामाज़ वॉर भी आई है और उसी बंदे ने लिखी। लेकिन बुश एट वॉर के अंदर अमेरिका ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया था, ठीक है? और कि जनाब हम अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हार चुके हैं और जितनी जल्दी हम मान लें उतना ही अच्छा। हमने बहुत कोट भी किया उनके इसको, किताब के इस इन फ़िक़रात को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें पता चला 2020-21 में कि ये तो आपस में राब्ते में थे और वो फिर दास्तानें छप भी गईं। अमेरिकन की तरफ से छपी, अफ़गानियों ने अभी तक उसकी तरदीद नहीं की और इसका मतलब है सच माना जाए। वो ये कि ये जो सुहेल शाहीन नामी ऊँधा है, इसने ज़ल्म खलीलज़ाद के ज़रिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि यार आप ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, मुशर्रफ साहब से 5000 फ़ी बंदा खरीद के, तो आप बंदे गुआंटानामो बे में ले जा रहे हैं, तो हमें हुक्म करें ना, हम वो सारा कुछ डिलीवर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये आप अपने तौर पे कह रहे हैं, नहीं मैं मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह के बिहार पे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमें कैसे पता चले कि आप मुल्ला उमर के नुमाइंदे हैं? उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि कोई मौज़ू दें और साथ में मज़मून दें, हम उसके ऊपर मुल्ला उमर से आपकी मर्ज़ी का बयान दिलवा देते हैं। उन्हें दिया गया मौज़ू, अगले 15 दिन के अंदर मुल्ला उमर ने अपनी कमीनगाह से उस मौज़ू के ऊपर बयान जारी कर दिया। 2007-8 की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना? यानी इस पूरे यानी 2007-8 से सुहेल शाहीन के ज़रिए पूरी गांडू कौम जो थी, वो अमेरिका के साथ दस्तो बाजू बन गई थी। हम इनकी मज़लूमियत के तराने पढ़ते रहे और हमारे व्लॉग ये लोगों को पेश कर के अरबों रुपए की डोनेशनें ईंटते रहे, ठीक है? लेकिन अंदर से ये अमेरिकन से भी पैसे पकड़ रहे थे। हमें अच्छा एक साइड पे इनकी ये थी, अच्छा मुझे ना थोड़ा-सा झिल्लाहट हुई कि
جب کابل کا فال ہوا تو پاکستان کے اندر موجود ہر کتا بلا جو آئی ایس آئی کے پے رول پہ تھا اور ہر وہ ردا ہوا شخص جو ان کی بات کیا کرتا تھا اس کو کابل بلایا، ٹھیک ہے، خاکسار کو نہیں بلایا۔ حالانکہ یہ میں ان کے یہ جعلی جھوٹے 2 نمبر جو جہاد کے نام کے اوپر انہوں نے اس خطے کو دوزخ بنایا ہے، یہ کہتے تھے کہ جناب اس دن کابل کا فتح ہوگی تو ہم نے تو آپ کے بغیر داخل ہی نہیں ہونا، جو ان کے نمائندے آیا کرتے تھے۔ ہم نے دادا پوتا شو کی گیٹ ٹوگیدر رکھی تو اس تک میں شریک ہوئے جناب۔ یہ لوگ آ کے وہاں سے ہمیں ایجنسی والوں نے بتایا کہ کیڑے کیڑے لوگ سی بلائے سی گیس تے اوپن رکھی ہوئی سی، کہندے وچ وہ بھی پھرن ڈے سن۔ میں کہا اچھا جی، میں کہا ساڈا قصور اوش پوش ہے، ہم نے کسی کو نہیں بلایا، ہم نے تو پبلک اناؤنسمنٹ کی تھی جو بھی آج۔ خیر، اب یہ جو صاحبان ہیں انہوں نے جو ہے اس کے بعد پھر 2018 کے اوپر اندر ہمارے پاس یہ بھی انکشاف ہوا، ایران جو ہے وہ طالبان کو $250 ملین سال کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، $250 ملین سال کے بھتہ رشوت دیتا ہے کہ جی ایران میں آپ نے کچھ نہیں کرنا کرا، اور یہ وہاں پہ کچھ نہیں کرتے کراتے۔ پاکستان سے ریکروٹمنٹ بھی لیتے ہیں، پاکستان میں دھماکے کی بھی کرواتے رہے۔ ہم اس وقت تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کیسے وہ اپنی پناہ گاہ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ گت ہیں، لاش فروش ہیں، خون سکرز ہیں، ڈریکولے ہیں یہ۔ تو وہ جناب اس کے بعد پھر اور چیزیں سامنے آتی گئی، مثلاً کہ جناب وہ کتاب آ گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا، یہ تو رابطے میں تھے، پھر افغانستان سے وڈرال ہوا، تو خیر اس کے اندر فوج کے حامی اور طالبان کے حامی دونوں کو بلایا گیا۔ مجھے نہیں بلایا گیا، میں نے ایک فوجی افسر سے پوچھا جب حالات بہتر ہو گئے تو فرینکنس میں ایک ریٹائر فوجی افسر سے پوچھا، میں نے کہا یار تسی سارے نو کال دیتے، نتھلی والی کوڑی تو لے کے اور پزیبا والے منڈے تک، کڑے والے منڈیاں تک سارے کال دیتے تسی، سادہ نا بھیجن کی تکلیف سے انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کا نام پہلی لسٹ میں پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ رکھا تھا، انہوں نے کاٹ دی، انہوں نے کاٹ دیتا۔ ہم نے ان کا بندہ ملنے آیا، میں نے کہا چول آپ نے ہمارا نام کاٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ آئی ایس آئی والوں نے آپ کا نام کاٹا تھا، ہم نے نہیں کاٹا تھا۔ کہ اوکے، دونوں نے ایک دوسرے پہ ڈال کے اپنی جان چھڑا لی، لیکن یار ہم تو آپ کو سپورٹ کرتے رہے بھائی، اور اب ایٹ دا کاسٹ آف آور کیریئر، ہیلتھ، آپ ہمیں اپنے قریب بلانے سے اتنا ڈر کیوں رہے، یا اتنے ڈرے کیوں آپ؟ چلے ہم آئی ایس آئی کے ماتوب رہے، پہلے انہوں نے غداری کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ کیا، پھر چک کے ماریا کٹیا بھی، ٹھیک ہے، چلے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا نا، لیکن یار آپ لوگوں مطلب اور جرائم کے اندر آپ کے لیے آواز اٹھانا بھی تھا، تو انہوں کی ہو گیا، پتا چلیا انہوں نے اپنی چوری پڑے جان دا خطرہ ہے۔ ان 2 نمبر لوگوں کو اپنی 2 نمبری بے نقاب پر یہ بات تو وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم ان چوروں کی چوری دیکھیں گے تو ہم تو اس کے اوپر زبان کھولے بغیر نہیں رہ سکیں گے نا۔ لے جناب افغانستان میں برس اقتدار آتے ہی انہوں نے فوری طور پہ بھارت سے بولی لگوائی کہ پاکستان میں کس نے پنگا بازی کروانی ہے، بھارت پہنچ گیا وہاں، وہ انہوں نے وہاں سے پیسے پکڑے اور آپ کے اور میرے بچوں کو پھر مارنے کے لیے شروع ہو گئے۔ استعمال وہ کریں گے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے وہ مہاجرین جو وہاں پہ آپریشن کے نتیجے میں پرلی طرف گئے تھے، ان کے یا ان کے بچوں کو استعمال کریں گے، پیسے عالمی سطح سے پکڑیں گے اور امن نہیں ہونے دیں گے، نہ پاکستان کے اندر نہ اس خطے کے اندر، کیونکہ ان کی اکانومی ہی وار اکانومی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ اسلحہ بیچتا ہے، جنگیں کرواتا ہے اسلحہ بیچنے کے لیے، یہ ایشو کریٹ کرواتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، پھر اس ایشو کے اندر کودتے ہیں۔ اگر یہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں تو اس کے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ اسلام آباد پہ حملہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو اس کا کیش وصول کرتے ہیں، بھائی ان کا بزنس ہے، انتشار اور بدامنی برقرار رکھنا اور اس کو بڑھاوا دینا،
ان افغانوں کا باقاعدہ وہ ہے، یہ جو سارا عمر میڈیا فلانا فرقہ واریت کو بڑھانا ان کا بزنس ہے، ان کا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حضور میں نے توبہ کی اپنے گزشتہ اعمال سے، آج کل اپنی توبہ کا وہ صلہ یا افزانہ ادا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں جو ان لوگوں کی سپورٹ کے باعث خاکسار کو ہوا تھا۔ میں اس وقت کی اپنی غلطی کے اوپر آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ میں کسی ایسے گروہ یا طبقے کی حمایت نہیں کر سکتا جو مسلم میجورٹی کے ایک بڑے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بات کرے، توڑنے کی بات کرے۔ عقل مندی وہی ہے جو اس وقت شام کے اندر حکومت پہ قبضہ کرنے والے گروپ کے سربراہ نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا انہوں نے بڑے نعرے لگائے، بکرے ذبح کیے، دیگیں پکائیں کہ جناب ہم نے ایک اور دارالحکومت پہ قبضہ کر دیا شام کے۔ اس نے کہا نو، ہماری اور طالبان کی آئیڈیالوجی میں بہت فرق ہے، ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ اس نے کلیریفائی کیا بھائی انٹرویو کے اندر، اس نے کہا تھا وہ تو چولستان ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، خواتین کو گھروں میں محدود کرتے ہیں، خاتون کا معاشرے کے اندر کردار ہے وہ باپردہ ہو کے جائے اور اپنا کردار ادا کرے۔ یہ جاہل کے بچے اپنی قبائلی رسومات کو اسلام کا نام دے کے اسلام پہ دبا لگاتے ہیں۔ وہ بڑا عقلمند نکلے ہیں بھیا، وہ جو شرح سم تھنگ ہے آہو، وہ جو شام کا صدر ہے نا، اور شام کا جو انقلاب آیا اس کا جو سربراہ ہے، اس نے کہا ہمارا طالبان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم ان کی تھیوری یا مائنڈ سیٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں بھی اسی کی طرح کہہ رہا ہوں کہ میرا پائن کوئی ان نال تعلق نہیں ہے، بلکہ آج کل تم میری جان کے در پہ بھی ہوئے ہوئے، کیونکہ میں ان کو بے نقاب کرتا ہوں، اور میری بات اب زیر دفاع تک چبھتی بہت ہے، کیونکہ ہمارے ولاگ دکھا دکھا کے انہوں نے پاکستان کے اندر جذباتی لوگوں سے، ہم بھی جذباتی تھے، پیسے بٹورے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اب جب بٹورنے جاتے ہیں نا، تو اب وہ انہیں آگے سے وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے تازہ ولاگ دکھا دیتے ہیں کہ ایل ہے جو ڈونیشن اگلے سال لینا ہے، اس دفعہ گنجائش نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ جو ہم نے ان کے لیے جو ہم نے اس وقت گناہ کیا تھا یا غلطی کی تھی، ہم اس کا کفارہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کہنے کے اوپر اگر آپ نے ان کو کچھ دیا تھا تو آئندہ مت دیجیے گا، اور گزشتہ کی ہمیں معافی عنایت کر دیجیے۔ تو یہ ایک کلیریفیکیشن تھی جو میری طرف سے جاری ہونا بہت ضروری تھی، کہ جو آج کل میں ان کے جو ہے وہ ان کی ایستیسی پھیر رہا ہوں، اس کے پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ خاکسار کے اوپر آشکار ہو گئی ہیں۔ یہ ملا عمر صاحب جو تھے، اپنا بیٹا بھی پاکستان میں پڑھاتے تھے اور پاکستان کو گالی بھی دیتے تھے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اس کے بعد ملا اختر منصور صاحب ہیں، کراچی کے اندر اس نے کتنی جائیداد خریدی ہوئی تھی طالبان کے نام، امریکہ سے پیسہ آ رہا تھا نا، تو اس کو پارک کرتے جا رہے تھے۔ اختر منصور صاحب جو ہے جرمنی کے اندر، مجھے انہوں نے خود ہی بتایا تھا، طالبان نے جرمنی کے اندر کوئی جی ایس ایم نیٹ ورک موصوف، اس کے اندر 30-40% کے شیئر ہولڈر تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ایران سے پیسے وصول کر کے آتے ہوئے راستے میں پیلے رنگ کی گاڑی میں مارے نہیں گئے تھے وہ والے، اور اس کے بعد ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب، ان لوگوں کے فورن اکاؤنٹ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ فورن اکاؤنٹس کی نشاندہی کس نے کرنی ہوتی ہے؟ زیادہ تر امریکن نے کرتی ہوتی ہے یا اسرائیلیوں نے کرنی ہوتی ہے، دونوں کے تو ہینڈز ان گلوز ہیں، دونوں کے تو پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا یہ جو گوشہ یفیت ہے مملکت خدا داد پاکستان، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ہماری آخری پناہگاہ ہے، اور جو اس کے خلاف جائے گا نا اس کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ان کے اپنے بچے جو انہوں نے یورپ اور اس ممالک کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں، ان نشوں کا شکار ہو رہے ہیں، بھیڑے غرق ہو رہے ہیں، اخلاق باختگی کا شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں